अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम पारा नंबर 10 का आगाज़ करेंगे और पारा नंबर 10 में भी अभी सूरह अनफ़ाल ही जो हमने कल शुरू की है इसी का तसलसल चलेगा। सबसे पहले मैं वो जवाब देख लूँ जो आपने मुझे भेजे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा ताल्लुक़ मतलूब है। अच्छा, इस जवाब को भी देख लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, और ईमान का मतलब ये कि यकीन होना कि आप बरहक हैं और जो हिदायत लेकर आए हैं वो भी बरहक है। फिर मोहब्बत का ऐसा ताल्लुक़ होना जो दिखाना मतलूब नहीं है कि वो हर जगह चमकती नज़र आए, हर जगह कुमकुमे नज़र आए, सबको मालूम हो, बल्कि मोहब्बत ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना। तीसरी चीज़ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना, और वो मदद अल्लाह ताला अपने दीन की मदद को करार देता है। हज़रत ईसा ने भी अपने हवारियों से पूछा था, मन अंसारी इलल्लाह, कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह के लिए, और उन्होंने जवाब दिया था, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। अल्लाह को मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने दीन की मदद को अपनी मदद कहता है। और आखिरी चीज़ ये कि उस रोशनी की पैरवी की जाए जो रसूल लाया है, यानी कि यह कुरान। उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल इब्तिदा में ही कर लेती हूँ, और वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला के पास किन लोगों का दर्जा बड़ा है। आपने मुझे ये बताना है कि सूरह तौबा की कौन सी आयत है, आयत नंबर आप मुझे बताएंगे जिसमें इस सवाल का जवाब है, अल्लाह ताला के पास किन लोगों का दर्जा बड़ा है। पहले रुबा का जायज़ा ले लेते हैं। शुरू ही होता है माल गनीमत की तकसीम के क़ानून से, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि जब ये सवाल उठा था कि वो कहाँ तकसीम किया जाएगा और किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो फिर यह क़ानून आया था, खुम्स का क़ानून, कि 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का है, और बाकी हिस्सा जो है वो आपस में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में जो मदद की उसका तज़किरा किया है कि तुम इतने ताकतवर ना थे, लेकिन अल्लाह था, और अल्लाह तुम्हारा हाथ बन गया था, और अल्लाह ताला ने उन सारी चीज़ों से मदद की जहाँ से गुमान भी नहीं था। तो यहाँ पे भी जिक्र किया गया कि तुम्हें मैदान में तो आना था। अगर हम आज के ज़माने के लिहाज से, जब हम हर चीज़ को इतनी अक़ल से सोचते हैं और इतना कैलकुलेट करते हैं, अगर उस ज़माने में किया जाता तो ग़ज़वा बदर शायद होती ही ना। लेकिन लोगों को यकीन था कि हमें तो ईमान लेकर आना है, जो कमी कमज़ोरी होगी उसको अल्लाह ताला पूरा करेगा, और अल्लाह ने किया। फिर अल्लाह ताला ऐसी ऐसी चीज़ों से मदद करता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। फिर उसके बाद फरमाया, लेकिन जो काम तुम्हें करना है ना, वो ये कि आपस में झगड़ना नहीं। अगर तुम आपस में झगड़े, हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक़े में ना पड़ो, तो इसी की हिदायत की है कि आपस में झगड़ना नहीं, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। यानी अगर आपस में तफर्रुक़े होंगे, अगर आपस में आप गुरो बन जाएंगे, तो फिर आपकी कोई ताकत नहीं रहेगी, ना आपके काफिरों के ऊपर रोब रहेगा, और शायद मुसलमानों के साथ अभी यही हुआ है। फिर उसके बाद ये फरमाया कि मुकाबले के लिए ताकत और घोड़े तैयार रखो। ये उन लोगों से बात हो रही है जो अभी तादाद में बहुत थोड़े से हैं, लेकिन फरमाया क्या जा रहा है कि तुम्हें मुकाबले के लिए तैयारी करनी है, और जिस वक्त के जो हथियार हैं, किसी वक्त में ये हथियार घोड़े होंगे, किसी वक्त में ये टेक्नोलॉजी होगी, तो जिस वक्त की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, अपने आप को केपेबल बनाना, मुकाबले के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ग़लबा दीन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनका इंतज़ाम भी करना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलूब है वो इखलास है। इखलास नीयत, तक़वा, सब्र, ये 3 चीज़ें मुख्तलिफ़ मौक़े पर ज़िक्र की हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र होगा, यानी तुम ठहरने वाले, इस्तिक़ामत दिखाने वाले होगे, तो अल्लाह मदद कर देगा। तुम्हारे अंदर तक़वा होगा तो तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे अंदर इखलास होगा तो अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा, तो दूसरी चीज़ों की कमी को अल्लाह ताला पूरा कर देगा, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर फरमाया कि सच्चे मोमिन तो वो हैं जो ईमान लाए, हिजरत की और जद्दोजहद की। पारा नंबर 10 का दूसरा रुबा सूरह तौबा शुरू होती है, और सूरह तौबा कुरान की वो सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। इस सूरत में अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उसकी सिफत रहमान और रहीम का जिक्र किया जाए, क्योंकि यह सूरत चैलेंज करती है। यहाँ पे मामला ये नहीं है कि माफ़ कर देंगे, रहम की उम्मीद लगाएं, नहीं। इब्तिदा से ही ये सूरत चैलेंज करती है कि अल्लाह और रसूल का ऐलान बरात है, और उन तमाम लोगों से है जो इस्लाम के दायरे में नहीं आते। इस्लामी निज़ाम आने के बाद सिर्फ 3 ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो इस्लाम ले आया जाए,
نمبر 1. نمبر 2 مقابلہ کیا جائے، لڑا جائے. نمبر 3 ذمہ ہو جایا جائے، یعنی جزیہ دیا جائے، ٹیکس دیا جائے اور اسلامی حکومت کے تحت رہا جائے، کیونکہ اسلام کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بھی دین غالب رہیں اور اسلام بھی غالب رہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ فطری چیز ہی نہیں ہے. اسلام نے تو پوری دنیا پہ غالب ہونا ہے، اور اگر اس نے غالب کرنا ہے تو اس نے سامنے والوں کو سرنڈر کروانا ہے. تو جو اسلامی مملکت کے آنے کے بعد یہ جو صورت ہے یہ اسی چیلنج سے شروع ہوتی ہے. چیلنج کیا جاتا ہے، قتال کا حکم دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو. اس دنیا میں اگر سب سے کوئی پاورفل اور طاقت والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ تصور کلیئر کیا گیا ہے کہ کیا تم نے مسجدوں کی مجاوری، حاجیوں کو پانی پلانا، اس طرح کی نیکی کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کو، کیا دونوں کو برابر نیکی سمجھ لیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ہمارے یہاں اس بات کا بہت رواج ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے، مسجدوں کے مینار بنانے کے لیے، کسی ایسی جگہ پہ حاجی ہیں تو وہاں پہ کھانا بانٹنے کے لیے ان چیزوں کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے. اور یہ ثواب ہیں، لیکن اس سے کہیں کہیں زیادہ بڑا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے کسی بھی ذریعے سے، جتنا بھی ممکن ہو. تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن اس سے بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جد و جہد کرو. اس کے بعد پھر ہلکا سا تذکرہ غزوہ حنین کا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اصول بتا دیا جاتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اللہ ہے جس نے اپنا دین اور ہدایت غالب ہونے کے لیے بھیجے ہیں. یہ جو اللہ کا دین آیا ہے نا، کسی کو کتنا ناگوار ہو، کتنا برا لگے، کتنا ہی وہ چاہتا ہو کہ ایسا نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، لیکن یہ دین آیا ہی اسی لیے. اس کو میری انفرادی زندگی سے لے کے میرے پورے معاشرے میں قائم ہونا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوا جب تک ہم دین پہ پوری طرح عمل نہیں کر رہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 10 کا تیسرا ربع آتا ہے، اور بالکل شروع میں مال جمع کرنے پہ وعید کی گئی ہے کہ جو لوگ باطل طریقوں سے جمع کرتے ہیں، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت وعید کی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں. نسی کے قاعدے کی مذمت کی گئی ہے. نسی یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹ کرنے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ. اس میں یہ کرتے تھے کہ ہر سال 1 مہینہ ایڈ کر دیتے تھے. ابھی تو ہم قمری مہینے کے حساب سے روزے رکھتے ہیں، اور رمضان اب گرمیوں میں آنے لگے ہیں نا. اگر ہم ہر سال 1 مہینہ اضافی ایڈ کرتے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ ہم ایک ہی مہینے میں آتا رہے گا، اور اس سے جو ہم ہر موسم میں عبادت کرتے ہیں، کبھی آسانی میں کبھی مشکل میں، اس سے بچ جائیں گے اور اپنی مرضی کے مہینے میں ہی چلتا رہے گا. تو یہ ایک طریقہ انہوں نے اس وقت ایجاد کر لیا تھا کفار نے. دوسرا یہ تھا کہ حلال مہینے کو حرام اور حرام کو حلال. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے رکھے ہیں کہ اس میں قتل یا لڑائی نہیں کرنی ہے، اس مہینے میں کر لیا، اور کسی اور مہینے کو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ حرام کر دیا. تو یہ چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس سے، اور یہ ایک طرح سے کوشش تھی کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالا جائے، تو یہاں پہ اس کی مذمت کی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو کسی غلط راستے پہ لے کے جاتی ہے، اس کا آخر میں ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کو یہاں پہ صحیح کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ کیا تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو پھر تم اپنے وہ گھر، اپنی وہ چیزیں، اپنا وہ کمفرٹ زون، تمہیں وہ چھوڑنا گوارا نہیں تھا. تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ جو چاہیے اسی کے لیے انسان کو کھپنا بھی پڑتا ہے، لگنا بھی پڑتا ہے، ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. پھر غار ثور کا واقعہ سنایا کہ جس طرح پریشانی حضرت ابو بکر نے پریشانی محسوس ہوئی، ان کا اظہار ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ ایک چیز سمجھ آ جائے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. یہ 2 اپوزٹس ہیں، آپ اس میں کچھ بھی اضافہ کر لیجئے. ہلکے ہو یا بوجھل، بیمار ہو، تندرست، جوان ہو، بوڑھے، زیادہ پیسے رکھتے ہو، امیر ہو، غریب، جو بھی شامل کر لیجئے. گویا جو بھی تمہاری حالت ہے اس وقت، اس کے اندر جو پاسبلٹی ہے اللہ کے لیے کرو.
کسی کے پاس بہت سارا ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا، کسی کے پاس وقت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو جو ہے وہ لگا دو، جو بھی لے آؤ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اور جب ان سے منادی کی گئی کہ جو لوگ جہاد کے لیے آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، تو ایک اتنے بزرگ تھے کہ ان کی بھویں ان کی آنکھوں پہ گر گئی تھیں اور 2 لوگ پکڑ کے لا رہے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں آ گئے، آپ کو تو نہیں آنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور میں یہ سنا اور میں نکل آیا۔ یعنی یہ آیت تو مخاطب کرتی ہے کہ جو بھی تمہارے حالات ہوں اسی کے اندر سے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالو اللہ کے دین کے لیے، جو دے سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن کے لیے تو ہر صورت بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قول نقل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم فوت ہونے جا رہے ہو کیا؟ ایسے میدان جہاد میں جب چلے جاؤ گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا کہ ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں بھلائی ہے، شہید ہو جائیں گے یا واپس فتح یاب ہو کے آئیں گے۔ مومن کے لیے بھی دونوں صورتوں میں بھلائی ہوتی ہے، زندگی کے ہر فیز میں، یا تو وہ شکر کرتا ہے یا وہ صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مصارف زکوٰۃ بتائے گئے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا جو آخری ربع ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کریکٹرز بتائے ہیں کہ یعنی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، دونوں کے اعمال میں کیا ڈفرینس ہے اور پھر دونوں کے نتیجے میں کیا ڈفرینس ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر کیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، پھر ذکر کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں، اور جو ان کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، خیر سے ہاتھ روکتے ہیں۔ اور خیر میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انفاق اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا دینا۔ تو اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے مزوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کے مزے لوٹتے ہیں، بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال بحثوں میں الجھنا۔ اس کے برعکس جو مومن مرد اور عورتیں ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ہم رنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف بھلائی کی بات نہیں کرتا، جہاں بھی ہم نے اب اتنی دفعہ پڑھا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ 2 کام ساتھ ساتھ چلیں گے، بھلائی کو بھی کہا جائے گا اور برائی سے روکا بھی جائے گا۔ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہ جو پوری 2 مختلف زندگیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اسی سپارے کے اسی ربع میں پھر آ جاتا ہے کہ یہ دونوں انجام میں کیا پاتے ہیں۔ جو منافق مرد عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دیتا ہے، جیسے انہوں نے بھلایا، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی پھٹکار پڑے گی، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور آخر میں ان کے حصے میں صرف خسارہ آئے گا۔ لیکن جو مومن مرد عورتیں، اللہ کی رحمت ملے گی، جنتیں ملیں گی، جنتوں کے بڑے بڑے باغات ملیں گے، سب سے بڑھ کے جو چیز ملے گی اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اور یہ اصل کامیابی، جو دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں وہ تو کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنتوں میں داخل کر دے، اصل کامیابی ان کو ہی حاصل ہوگی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کا ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دل کی کیفیات پر ہے۔ جن منافقین کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو مومن ہی کہتے ہیں، کافر تھوڑی ہیں، یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کے باوجود ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اور پھر جو لوگ یہاں پہ بہت ساری مثالیں غزوہ بدر کی دی ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے لڑو، اس کے درمیان میں کیا کیا کیفیات تھیں۔ ایک وہ تھے جو ساتھ گئے تھے، نکلے تھے نا گھر سے، قربانی تو دل دی تھی نا، خوف بھی ہوگا، گھروں سے آنا، سامنے موت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن نکل کے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، وہ ایسی باتیں کرتے رہے کہ اف کیوں آنا پڑا، یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بہتر تھا گھر چلے جاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے گھروں کے اندر تھے، ان کے پاس عذرات تھے، وہ بیمار تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ہر وادی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پیچھے چھوڑا گیا عورتوں اور بچوں کے پاس
کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں ہی نہیں تھیں اور وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ سواریاں دیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مجبوراً رکنا پڑا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جا سکتے تھے لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ گھر پہ رہیں، تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے ان کے، کچھ بیمار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کا کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ جو گھر پہ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہر وادی میں آپ کے ساتھ تھے اور ان کو ہر چیز کا اجر ملے گا۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ دل کہاں تھا؟ یعنی اچھے سے اچھا عمل بھی اگر دل کی کیفیت کے ساتھ نہ ہو تو اور کراہت کے ساتھ ہو اور مجبوری کے ساتھ ہو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر تڑپ موجود ہو، دل کے اندر شوق موجود ہو، اسباب موجود نہ ہو، کر نہ سکیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہمارا دل کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد بس یہاں پہ ہمارا چوتھا ربع بھی ختم ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 10 کے اندر کوئی دعا نہیں آئی تھی، تو اب ہم آج کچھ سوالات لے لیتے ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ قرآن جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ اس میں سے جو فقہی مسائل تھے ان میں سے میں نے بہت ساروں کو تو براہ راست جواب دے دیا، لیکن یہ کہ ہم چونکہ فقہ کی بہت تفصیل میں نہیں جا رہے یہاں پر، تو اس لیے وہ سوالات میں نے نہیں لیے ہیں۔ اچھا، ایک کوثر پروین سر سید ٹاؤنسن کا سوال ہے کہ کیا ہم لباس کے مقاصد کو پورا کریں؟ دیکھیں کوثر، یہ تو ہم خود بتائیں گے اپنے آپ کو۔ ہم نے جو لباس کی شرائط پہ بات کی تھی نا، ان کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے لباس کو خود چیک کریں، لیکن 2-3 چیزوں کا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو اور کلچر کی چیزوں کو مکس نہ کریں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلچرل چیزوں کو صرف اسلامی لباس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی لباس اور ہمارا کلچرل لباس دو مختلف چیزیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لباس پہ پہلی نظر نہ ڈالیں، ہم پہلی نظر دل کے اندر ڈالیں۔ ہمارے یہاں جو اسلام پہ عمل کرنے کی ترتیب ہے نا، قرآن شروع کرتا ہے اندر سے، ایمان کی بات کرتا ہے، عقیدے کی بات کرتا ہے، فکر مندی کی بات کرتا ہے، تقوی کی بات کرتا ہے، بعد میں جا کے وہ والے احکامات آئے تھے جس میں اپیرنس چینج ہوئی تھی۔ ہم جب اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم باہر سے شروع کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے اگر بہت زیادہ دیندار نظر آنا چاہتے ہیں تو اسکارف لینا شروع کر دیتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں فوراً اسکارف لے لیتے ہیں۔ عقیدہ اندر سے درست ہونا، دل کا اللہ کی راہ پہ چلنا، اللہ سے تعلق ہونا، باقی چیزیں زندگی میں خود بخود آتی ہیں۔ اور یہی غلطی ہم یہ کرتے ہیں جب ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو بھی ان کے اپیرنس کی وجہ سے جج کرتے ہیں کہ وہ کتنے دیندار ہیں۔ اصل میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی دینداروں والا حلیہ ہوتا ہے لیکن انسان اندر سے دیندار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی بظاہر حلیہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی، لیکن وہ انسان بہترین تقوی والا اور بہترین اخلاق والا ہوتا ہے، لیکن اپنا ٹائم لے رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ زندگی میں مختلف کشمکش سے گزر رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو جیسا دیکھ رہے ہیں اس کی دل کی کیفیت بھی وہ سب ہو۔ ہم بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے، اپنے ظاہری حلیے میں چیزیں بدلنا چاہتے ہیں، بدل نہیں پاتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جس کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق، ہمارا تقوی، ہماری عبادات کیسی ہیں، پھر یہ بعد میں بہت ساری چیزیں ہیں، یقیناً ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے صدف صادق نے آسٹریلیا سے توجہ دلائی ہے کہ میں نے پارہ نمبر 5 کی ویڈیو میں غلطی سے قتل کرنے کو قتل عمد کر دیا ہے، جبکہ اس کی ٹرم قتل خطا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور آپ سب اپنے پاس تصحیح کر لیجئے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے وہاں پہ ٹرم جو ہے وہ قتل عمد کہہ دی تھی۔ اچھا ماریا، آپ کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جہاں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، اس کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں تھا۔ ماں باپ اپنی جگہ پہ خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، تب بھی ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ البتہ یہ ہے، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں اس کے مقابلے میں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے وہ کوئی اور انسان ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک خاص طور پہ ماں باپ کا تعلق ہے تو ان کی یہ والی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عزت میں کوئی کمی ہو۔ اس کے بعد روبینہ خاور، آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم آخرت کو کیسے بہتر کریں۔ روبینہ، ہم یہ پورا قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا،
اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں، سوال کا جواب تو ہمیں ایک دوسرے کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بک کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، لیکن ہم سب کو تھوڑی تھوڑی ہمت چاہیے اس راستے پہ چلنے کے لیے. اچھا، ایان کہہ رہی ہیں کہ توبہ کے بعد برے کاموں کی گواہی کیا قیامت کے دن آئے گی؟ دیکھیے، برے کاموں کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے سرکشی کر دی، جیسے میں نے عبادات میں کمی کی، میں نے نماز نہیں پڑھی، یا میں نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا کفارہ ہو سکتا ہو، جیسے نماز ہے اس کا قضا ہو سکتی ہے، روزہ ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، قسم کھا لی ہے اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، تو وہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس انسان کو ویسا کر دے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے، بالکل صاف. لیکن جو دوسرے گناہ ہیں جس کا تعلق انسانوں سے ہے، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے لے لیے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ انسان معاف نہ کرے. اسی لیے حقوق اللہ میں کمی تو اللہ تعالیٰ اور میرا معاملہ ہے نا، حقوق العباد میں میرا اور بندے کا معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو مجھے اس زیادتی کو یہیں پہ کلیئر کرنا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا، اس کو اس کا حق دینا، اس سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ایک شکل شاید یہ ہو جائے کہ میرے ثواب اور میری نیکیاں جو ہیں اس کو دے کے جو ہے وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، وہ بھی میرے لیے پھر نقصان ہی ہے نا. تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن سچے دل سے توبہ پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن جس دن تھوڑا تھوڑا وقت ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کو لیتے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم یہاں پہ آج کے سپارے کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 11واں سپارہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.